لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Mr. President, dignitaries on the dais and off the dais, and the participants. Muhammad was nervous because he was to judge the participants, and I am nervous because I am not in the best of the health. Had it been some other program, I would not have gone. Day before, I did not go to Chidambaram's program, and program where Nalsar is a party and the Union Science and Technology Minister and KTR, I was to share dice with them. I skipped that program, but I couldn't say no to this program because it is for the first time I have an opportunity to speak. क्योंकि लोकेशन अंग्रेजी में था तो मैंने कहा अंग्रेजी में बोल. एनीवे मुझे हुक्म हुआ है कि मेरी जाहिर है कि उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि जनाब सदर की जो सियासत है उससे मैं या कोई और इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन जमहूरियत में अल्टीमेटली, ये जमहूरियत की अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, आपको मालूम है, जिसको पब्लिक की सपोर्ट होती है वो हीरो होता है. तो अजमल साहब जाहिर है कि आसाम के हीरो हैं. मेरा आसाम से ताल्लुक़ इस तरह का है कि जो आपके यहाँ की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसकी बुनियाद मैंने डाली थी और उनका पहला एडमिशन टेस्ट भी मैंने किया और पिछले 7-8 साल से मैं उनका एडवाइजर हूँ. और दूसरे आसाम यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की 11 प्लान की 11वें 5 साला मनसूबे की जो विजिटिंग टीम थी, मैं उसका मेंबर था. बड़ा जाहिर है कि एक मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है कि मदारिस के बच्चे जो हैं वो एलोक्यूशन और डिबेट और एक्सटेम्पोर डिबेट इस तरीके की चीज़ों में हिस्सा लें. अब कोई भी जो डिबेट है उसका बुनियादी उसूल ये है कि कोई आपसे इख्तिलाफ करेगा तो जो भी उन्वान दिया जाएगा उस उन्वान के फॉर्म में कोई बोलेगा फेवर में और कोई उसकी मुखालफत करेगा. इसलिए आपकी ये तैयारी कि आप डिसेंट सुनने के लिए राजी हैं और आपकी ये तैयारी कि आप इस बात के लिए राजी हैं कि जो आपके ख्यालात हैं दूसरे के ख्यालात हो सकता है उनसे मेल ना खाते हैं. मैं समझता हूँ कि ये हमारे दीन का भी एक बुनियादी हिस्सा है. उलमाए किराम की मौजूदगी में मुझ नाचीज़ का कुछ कहना जो है वो कोई बहुत मुनासिब बात नहीं होगी, लेकिन कई इस तरीके के मौक़े हज़रत की ज़िंदगी में आए कि सहाबाए किराम ने उनसे पूछा कि ये आप बहैसियत नबी कह रहे हैं या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं, और अगर पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं तो हम डिसएग्री करने वाली बात आई. तो जिस दीन में इस कदर इख्तिलाफ करने का के ऊपर फोकस दिया और अगर ये इख्तिलाफ न होता तो फिर ये हमारे मसाले जो हनफी शाफी मालिक की और दीगर जो मसलक है वो न बने होते. यानी पूरा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बना ही इस्लामिक फिक़्ह जो है वो इख्तिलाफ से बना है कि मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ. यही डिबेट है और यही एलोकेशन है. मुझे नहीं मालूम
کہ کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم یونیفارم سول کوڈ کے فیور میں ہیں، یا کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم 3 طلاق کے خلاف ہیں. اچھی ڈبیٹ جب ہوتی جب آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ ہم 3 طلاق کے خلاف ہیں یا ہم جو ہیں یونیفارم سول کوڈ کے فیور میں، تب ایک ریئل ڈبیٹ ہوتی. لیکن میں بہت مؤدبانہ طریقے سے درخواست کروں گا جناب صدر سے کہ جس طریقے کا معیار نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ محمد بولے اور فہیم صاحب نے بھی کہا، مجھے لگتا ہے کہ اب 3 سال بعد آپ لوگوں میں یہ اہلیت ہے کہ آپ اب جو ملک کی دیگر یونیورسٹیز ہیں ان سے کمپیٹ کریں. تو آپ کے بہاف پہ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ اسلم پرویز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلا آرگنائز کریں جس میں مدارس کے بچے ہوں اور یونیورسٹیز کے بچے ہوں اور وہ کمپٹیشن ہو. اور اگر مولانا آزاد یونیورسٹی راضی نہیں ہوتی ہے تو میں پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بات کر سکتا ہوں، جنرل شاہ صاحب سے، کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ ذمہ داری لے اور وہاں پہ ہو. تو یہ تیسرا والا ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور اس طریقے کا ہو اور اس میں ایک ہی ٹاپک ہو، بہت سے ٹاپک نہ دیے جائیں. ایک ٹاپک ہو اور ہر مدرسے سے 2 ایک فار میں بولیں اور ایک اگینسٹ میں بولیں. مدرسے سے میرا میں نے جیسا کہا کہ میں پہلی بار کسی مدرسے میں بول رہا ہوں. الہ آباد ہائی کورٹ میں جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کا مقدمہ چل رہا تھا اور میں اس وقت یونیورسٹی کا رجسٹرار تھا، تو پہلے دوسرے دن ہی بحث میں جو وہاں کے جج تھے جسٹس ارون ٹنڈن، انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ آپ نے تو مدرسہ بنایا تھا، اس لیے کیونکہ جو سر سید نے اوریجنل نام رکھا تھا وہ تھا مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند، پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی ہے. تو جب آپ کا ارادہ اگر مدرسہ بنانے کا تھا تو پھر آپ کو یونیورسٹی کا اقلیتی کردار تو نہیں مل سکتا. تو میں نے پھر ریسرچ کی اس پہ کہ بھئی یہ مدرسے کا معنی کیا ہے، اور لغت فیروزی اور یہ وہ تمام دیکھ داکھ کے، اور ایونچولی یہ پتا چلا. پھر میں نے یہ لکھ کے دیا ہے الہ آباد ہائی کورٹ میں رائٹنگ میرا لکھا ہوا ہے، یہ سینکڑوں پیج، میرے خیال سے کوئی 100-125 پیج اس پہ بحث کہ مدرسہ کیا ہے. اور یہ میں نے ثابت کیا کہ مدرسہ یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہی یونیورسٹی ہے. انفیکٹ ہمارے جو مدارس تھے وہ یونیورسٹی ہی تھے. اب جیسے محمد نے بات کی یہاں کہ کتنا الزام یہ غلط ہے کہ مدارس جو ہیں ان میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے یا نفرت سکھائی جاتی ہے اور دیش بھکتی نہیں سکھائی جاتی. آپ دیکھیں چاروں طرف ماشاء اللہ بھارت کا ترنگا لہرا رہا ہے، اتنا تو انڈیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں لہراتا ہے. تو مجھے جو اعتراض ہے محمد آپ سے اور آپ لوگوں سے بھی کہ ہم نے آج مدرسے کی جو یہ تعریف کر دی کہ وہاں دینیات پڑھائی جائے گی، کہ یہ فرق کہ علم دین اور علم دنیا اس میں کوئی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمارے اسلام کی جو پہلے 2 صدیاں تھیں یا 3 صدیاں، اس میں یہ امتیاز نہیں تھا. تو جو مسلم سائنٹسٹ تھے وہ بھی مدرسوں کی پروڈکٹ تھے. تو آج ہمارے مدارس سے سائنٹسٹ یا انگریزی داں یا اسکالرس یا انٹلیکچوئلس کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اجمل صاحب کی یہ قابل تحسین کوشش ہے کہ پہلے جو آج کی زبان ہے اس زبان سے کچھ ربط پیدا ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ایک باؤنڈری ہم نے ایک آرٹیفیشل باؤنڈری کریٹ کی ہے علم دین اور علم دنیا میں، یہ اپنے آپ ختم ہو جائے.
جب حضرت نے یہ کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو یہ کہیں نہیں کہا کہ علم دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیاوی علم بھی علم ہے۔ اب انگریزی کی بات پہ میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بھی یہ بات عرض کی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ میری ایک تکلیف کا حصہ ہے، تو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب حاجی علی پہ یا مسلم پرسنل لا پہ یا یکساں سول کوڈ پہ نیشنل ٹی وی چینلز پہ بحث مباحثہ ہوا، تو اس میں جن بھی لوگوں نے مسلم کمیونٹی کی طرف سے جو ان کے نمائندے تھے یا جنہوں نے کو انوائٹ کیا گیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، وہ بڑے سبڈیوٹ تھے اور بہت ویک دفاع کیا انہوں نے، جبکہ انگریزی میں ہی سابری مالا ٹرسٹ کی طرف سے ایک نوجوان لڑکا، مجھے نام نہیں یاد ہے، محمد کو شاید یاد ہو، وہ آیا اور اس میں بڑی جاہلیت کے ساتھ اور بہت ایگریشن کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں صاحب ہم سابری مالا میں، یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسے ڈیفینڈ کر رہا ہوں، یا میں حاجی علی راہل ایشور، تو اگر مدارس سے لوگ نکلیں اور وہ انگریزی بولیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے دین کا اور اپنے قانون کا بہتر دفاع کرتا ہے۔ جس ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں اس پورے ملک میں سیڈیشن کے قانون کو لے کے بہت بحث ہوئی، جے این یو کا اتنا بڑا ہنگامہ ہوا، ان بچوں پہ سیڈیشن کے چارجز لگائے گئے۔ اب سیڈیشن کا قانون جو ہے، جو ہماری تعزیرات ہند ہے 1860 میں جو بنی، اس میں سیڈیشن ایک جرم نہیں تھا، اس کا قانون نہیں لکھا گیا، وہ آتا ہے 1878 اور 1890 کے آس پاس، اور یہ جب آیا قانون، آپ لوگ جا کے پڑھ لیں، محمد آپ گوگل کر سکتے ہیں، جب علماء کرام نے ہندوستان کے انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کی، آج تک سیڈیشن کے کسی ڈسکشن میں اور کسی آرٹیکل میں اور کسی مضمون میں، کسی میڈیا میں یہ بات آئی نہیں کہ یہ سیڈیشن لا انگریزوں نے جو بنایا تھا، وہ بنایا تھا اس آواز کو جو ملک کی آزادی کے لیے علماء کرام نے اٹھائی تھی، اس کو دبانے کے، یہ بات ہم نے نہیں اٹھائی تھی۔ آپ کا ایک ٹاپک تھا سوشل میڈیا، مجھے اندازہ ہے کہ میڈیا میں اسٹیریوٹائپ ہے، اور مدارس کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لیکن آج کا جو حالات ہیں اس میں سوشل میڈیا ایک ان ریگولیٹڈ میڈیا، آپ کوئی بھی بات لکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے اس میں ٹرولز اور پیڈ ٹرول، اب تو سواتی چترویدی نے ایک پوری کتاب لکھ دی اس میں آیا ہے ٹرول، تو جیسے ہی آپ کچھ لکھیں گے اس پہ بہت زبردست اعتراضات ہوں گے، گالیاں بکی جائیں گی آپ کو، لیکن سوشل میڈیا نے جو ایڈیٹر کی ٹائرنی اور حکمرانی تھی اس سے آزادی دلا دی۔ سوشل میڈیا میں آج آپ خود ایڈیٹر ہیں، تو اگر آپ کے خلاف کوئی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا کو یوز کر کے اس غلط فہمی کو دور کریں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کا جواب اس اسپیچ کو بین کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے تو اس کا یہ کوئی آنسر نہیں ہے کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے اور بین لگا دی۔ ہیٹ اسپیچ کا مطلب ہے مور اسپیچ، آپ بھی بولو، آپ اس ہیٹ کو ختم کیجیے، آپ اس ہیٹ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب دو چار چیزیں میں کہہ کے بیٹھنا چاہوں گا، اس لیے کیونکہ اگر لنچ سے پہلے آپ ایک لمبی تقریر کرتے ہیں تو آپ بہت سے اپنے دشمن بنا لیتے ہیں، میں دشمن نہیں بنانا چاہتا۔ یہ چیز مجھے ہمیشہ سے پریشان کرتی رہی ہے کہ کیا وجہ ہوئی
کہ وہ مذہب جس نے قانون سازی کی ذمہ داری مقننہ کو نہیں دی، حکومت کو نہیں دی، ایکسپرٹس کو دی، وہ مذہب جس کی پہلی 2-3 صدی میں اتنا زیادہ اس کا ایکسپینشن ہوا کہ یورپ کے یونیورسٹیز میں، اٹلی وغیرہ میں عربک میڈیم آف انسٹرکشن تھا، اور جو اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا اس کو کہا گیا کہ یہ یورپ کی ڈارک ایجز ہے۔ تو ڈارک ایجز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یورپ میں کوئی سورج طلوع نہیں ہو رہا تھا، ڈارک ایجز کا مطلب یہ تھا کہ ان ٹرمز آف نالج کریشن مسلمان یورپ سے بہت آگے نکل گئے، اور وہ نالج کریشن کوئی ہماری یونیورسٹیز میں نہیں ہو رہا تھا، وہ سارا نالج کریشن مدارس میں ہو رہا تھا۔ تو کیا وہ نالج کریشن آج مدارس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ریسرچ کی بات، کیا ہم ریسرچ کرتے ہیں؟ ریسرچ کرنے کے لیے بنیادی چیز کی جو ضرورت ہے چیلنج کرنا، کوشچن کرنا۔ اگر تقلید ہمارا ایمان ہے تو ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ یہ پوری امت کی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشچن نہیں کرتے۔ ریسرچ کے لیے پہلے ریسرچ کوشچن بنتا ہے، ریسرچ کے لیے پہلے ڈسینٹ اور ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے مدارس نالج کریشن نہیں کر رہے ہیں، اور نالج کریشن کوئی 11ویں صدی میں ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لا کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ کیا وہ لا جس میں نالج کریشن سے ایک انہیرنٹ انبلٹ فلیکسیبلٹی تھی، ہم نے اس فلیکسیبلٹی کا انف استعمال نہیں کیا کیونکہ ہم نے تقلید کو اپنا لیا۔ میرے کہنے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے لا کو پوری طرح ریفارم کر دیں اور اپنے لا کو ریجیکٹ کر کے دوسرے لا کو لے لیں۔ آپ کے اپنے لا میں آج کے حالات دیکھتے ہوئے زمانے کے حساب سے ایک اسکوپ ہے، اس اسکوپ کا کتنا ہم استعمال کرتے ہیں، کتنا ہم اجتہاد کرتے ہیں۔ میں نے نہیں کہا کہ اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اجتہاد ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا، شاید اس کی رفتار جتنی ہم چاہتے تھے اس سے کم ہوئی، یا شاید ان مسئلوں پہ جن پہ ہم چاہتے تھے ان پہ نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ میرے پاس تو بریف نہیں ہے کہ میں علماء کرام کی گردن پکڑ کے کہوں گے اس پہ اجتہاد کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا کام ہے، لیکن اجتہاد ہوتا ہے، اس کا دروازے کبھی بند نہیں ہوئے۔ لیکن ہمارے مدارس کو وہ نالج کریشن جو دین ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیونکہ جب انگریز آ گئے تو شروع میں انگریز اپنے جب فیصلے کرتے تھے تو اگر دو مسلمانوں کے بیچ کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ طے کرنے کے لیے وہ علماء کرام کی مدد لیتے تھے۔ اگر ہندو لا کا مسئلہ ہے تو ہندو لا کے ایکسپرٹس کی مدد لیتے تھے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ انگریزوں کو بھی یہ معلوم تھا، جن کی دین کی کتنی آپ یہ سوچئے کہ معلومات رہی ہوگی، کہ قانون جو ہے وہ مسلک میں، اس لیے انگریزوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں کرایا، ہدایہ کا ٹرانسلیشن کرایا، کیونکہ جو قانون ہم فالو کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں لیکن میرا جو لا ہے وہ اسلامک لا نہیں ہے، میں حنفی ہوں، میں حنفی لا فالو کرتا ہوں۔ اس لیے میرے لیے اگر کوئی قانونی مسئلہ دیکھنا ہے تو آپ قرآن نہ دیکھیں، آپ ہدایہ دیکھیں، میرا لا وہاں سے ملے گا یا فتویٰ عالمگیری سے ملے گا۔ تو انگریز یہ بات سمجھ گئے، لیکن ہم آج نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ لا اسکول کے اندر ہے، مسلک کے اندر ہے۔ اس لیے اگر میں حنفی ہوں تو میرے لیے حنفی لا چاہیے، میں شافعی ہوں تو شافعی لا چاہیے۔ تو دو آپ کی صورتحال ہیں،
ایک صورت ہے کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ کو فریڈم آف ریلیجن ہے. دوسرے اس سے بڑی چیز ہے یہ پوری پرسنل لا کی جو ڈیبیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اس ڈیبیٹ میں یہ اینگل آ ہی نہیں پا رہا جس کو میں بار بار لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھ کو ڈینومینیشنل فریڈم, آرٹیکل 26 ڈینومینیشنل فریڈم یہ ہے کہ ان میٹرز آف ریلیجن every religious community or any sect thereof, I am a sect, I am Hanafi, therefore my law is Hanafi law. You cannot apply Shafi'i law on me, or you cannot apply Ahle Hadith law on me, of course unless I agree. If I agree تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ سارا جھگڑا یہ ہے کہ حنفی لا حنفیوں پہ ہٹا کے کوئی اور لا لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے جس کی ریسسٹنس ہو رہی ہے, اور وہ ان کا ظاہر ہے کہ دستوری حق ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو ٹرانسلیشن کرایا گیا, چارلز ہیملٹن نے جو ٹرانسلیشن کیا ہدایہ کا, تو چارلز ہیملٹن نے اس ٹرانسلیشن میں بہت سی غلطیاں کر دی. پہلے تو ان کو پرشین نہیں آتی تھی تو عربک میں ٹرانسلیشن ہوا, اس میں غلطی ہوئی. پھر عربک سے انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا, اس میں غلطی ہوئی. اس کے بعد یہ جو کتاب تھی جو انگریزی میں دی گئی ہدایہ, یہ ان لوگوں کو پڑھائی جاتی تھی انگلینڈ میں جو ہندوستان میں ججز بننے جا رہے, جو وہاں لا کر رہے تھے, ان کو پڑھائی جاتی تھی کہ آپ ہندوستان جائیں گے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے آپ جج بنیں گے. تو پبلشر نے لکھا, آپ لوگ جا کے چیک کر لیجئے کہ پہلا والیوم ذرا زیادہ بلکی ہو گیا, 2 والیوم بن گئے. تو پبلشر نے سیکنڈ والیوم کی پریفیس میں خود لکھا ہے کہ یہ جو وہ ہیں طالب علم لا کے, ان کے لیے کچھ انٹائٹی ہو رہا ہے, 2 والیوم جیسے یہ ہے الحمدللہ, میں نے اس میں سے کچھ نکال دیا. تو اب یہ چارلز ہیملٹن نے نہیں نکالا, یہ پبلشر نے نکال دیا. اور وہ کتاب جو ہدایہ انگریزی میں آئی, اس کو ہندوستان کے انگریز ججز نے یہ سمجھا کہ یہ دستور اسلام ہے, یہ کوئی قانون ہے اپنے آپ میں, جیسے انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے یا انڈین پینل کوڈ ہے, تعزیرات ہند ہے. وہ یہ سمجھے کہ ہدایہ ایک مقدمہ کے نے بنایا ہوا ایک ریڈی میڈ قانون ہے جس کے سیکشنز ہیں یا آرٹیکلز ہیں. جیسے دستور ہند اپنے آپ میں قانون ہے, ہندوستان کا سپریم لا ہے, یا انڈین پینل کوڈ ہے کہ اپنے آپ میں قانون ہے. آپ کہیں اس کی دفعہ 300 میں مرڈر کی ڈیفینیشن ہے اور اس کی دفعہ 376 میں ریپ کی ڈیفینیشن. ہدایہ اپنے آپ میں قانون نہیں ہے, ہدایہ تو ایک اوپینین ہے, میں اس اوپینین کو مانتا ہوں, اس لیے وہ قانون ہے. لیکن انگریزوں نے جو مسلم لا کے کیسز ہندوستان میں ہدایہ کو لے کے ڈیسائیڈ کیے, انہوں نے اس کو حرف آخر مان لیا اور اس کو لیجسلیٹڈ لا مان لیا, اس کو اسٹیٹوری لا کا درجہ دے دیا, اور جو مسلم لا میں ایک لچک موجود تھی اور ایک لچیلا پن تھا کہ ہر کیس میں الگ فیصلہ ہوگا, وہ چھوڑ دیا. کیونکہ مسلم لا میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ پچھلے کیس میں جو ہوا ہے وہی اگلے کیس میں ہوگا. ڈاکٹرین آف پریسیڈنٹ جو ہے یہ انگلش کامن لا کی اصطلاح ہے, یہ انگلش کامن لا کا اصول ہے. یورپ میں بھی, فرانس میں اور جرمنی میں یہ نئی قانون ہے, پریسیڈنٹ کا قانون نہیں ہے کہ پچھلے کیس میں جو ہوا وہی اگلے کیس میں ہوگا. جب آپ ڈاکٹرین آف پریسیڈنٹ فالو کرتے ہیں تو آپ کا قانون ریجڈ ہو جاتا ہے, جو پہلے ہوا وہی اب ہوگا, جو اس سے پہلے ہوا وہی اب ہوگا. تو قانون میں لچیلا پن نہیں ہوتا. انڈین مسلم پرسنل لا کی یہی داستان ہے کہ اس لا میں جتنی خرابیاں آئی ہیں وہ خرابیاں اس لیے نہیں تھی کہ لا میں ایسا سچ خرابیاں تھیں, بلکہ اس لا کو جن انگریزوں نے انگریزی قانون کے حساب سے انٹرپریٹ کیا, اس لیے اس میں پرابلم ہو گئی کہ انہوں نے ڈاکٹرین آف پریسیڈنٹ لگایا. اور یہی پرابلم انگریز ججز نے ہندو لا کے بارے میں بھی کر. ایسا نہیں ہے کہ ہندو لا میں نہیں کیا, بہت سی چیزیں جو ہندو لا میں اچھی موجود تھیں انگریز ججز کی سمجھ میں نہیں آئیں, اور انگریز ججز نے ہندو لا کو بھی برباد کیا اور مسلم لا کو بھی برباد کیا.
اور آج سانحہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مسلم پرسنل لا کہہ رہے ہیں اس میں یہ فیصلے جو غلط فیصلے ہیں انگریز ججز کے دیے ہوئے وہ بھی لا کا حصہ. اس لیے ہماری مشکل اور زیادہ بڑھ گئی کہ یہ لا وہ نہیں تھا جو ایک دین فطرت کا دیا ہوا شریعت والا قانون رہا. اس لا میں انگریز ججز کے مس انٹرپریٹیشنز بھی شامل ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں اور اپنی بات یہاں ختم کروں گا کہ یہ وقت ایک مشکل وقت ہے لیکن ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. بلیسنگ ان ڈسگائز اس لیے کہ آپ کو موقع ہے کہ آپ اپنے قانون پہ نظر ثانی کریں. نظر ثانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ یہ کہہ دیں گے کہ وہ پورا قانون غلط ہے. آپ اس قانون میں فردر جو اس کے اندر آلریڈی ایکسیپشنز دیے ہوئے ہیں, آلریڈی ایک لچیلا پن دیا ہوا ہے, اس لچیلے پن کو یوز کرتے ہوئے آج کے مسائل کے حل ڈھونڈ سکتے ہیں اور بہتر حل ڈھونڈ سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا فار انسٹنس 3 طلاق کے بارے میں کہ زیادہ تر طلاق تو ہونی چاہیے کہ میوچل کنسنٹ سے. اب کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہم لا پائے کہ زیادہ تر جو ہندوستان میں مسلمان طلاق دیتے ہیں وہ ایبرپٹ نہیں ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ای میل بھیج دیا یا ٹیلی فون کر دیا. یعنی جو ریسرچ سامنے آئی اور اس ریسرچ کا ہم لوگ جواب نہیں دیے, 1.5 سال تک پوری ملت اس کو سوتی رہی. اس ریسرچ میں بھی لکھا ہے کہ 71% کیسز میں طلاق یا تو پنچایت میں ہوئی یا مدرسے میں ہوئی یا این جی او میں ہوئی یا کورٹ میں ہوئی یا فیملی میں. عام طور سے جب 2 میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو خاندان والے, محلے والے, دوست احباب اس شادی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ بالکل صورتحال اس حد تک پہنچ جائے کہ اب اس شادی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی, تب یہ 3 بار بلوا کے ختم کیا جاتا ہے. لیکن یہ زیادہ تر طلاقیں جو ہیں یہ میوچل کنسنٹ کی طلاق ہوتی ہے. لیکن یہ بات ہم سامنے نہیں لا پائے کیونکہ ہمارا ریسرچ نہیں ہے. تو اب الحمدللہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دارالفتاء سے اور جو ہمارے تقریباً 80 شریعہ کورٹس ہیں کہ ان کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی ایک کرٹیکل اسکروٹنی کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے کے کیسز آتے ہیں. حیدرآباد کے سلسلے میں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے خود بتایا کہ 3 طلاقوں کے فیصلے بہت کم ہیں اور زیادہ تر مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن میں خواتین خود آتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اس ہسبینڈ سے بچاؤ, یہ اس قدر ڈومیسٹک وائلنس کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے جس پہ ہم اپنے قانون کے جو بہتر پہلو ہیں ان کو اجاگر کریں اور ایک پراپر کرٹیکل ریسرچ کر کے چیزوں کو صحیح پس منظر میں پیش کریں. جتنے ہمارے مدارس کے گریجویٹس ہیں اور آپ سارے لوگ ہیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کے لیے جو تصور دیا تھا تو شاہی, وہ آپ کی مثال اپنی کمیونٹی کو اس طریقے سے دیکھتے تھے اور کیا 3 چیزیں شاہی میں نمایاں ہیں. بلند پرواز, اونچا بڑھنا, ایم ہائی, بڑا گول رکھیے. کسی مدرسے کے ہیڈ بننے سے زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بڑے بزنس مین ہیں, آپ ان سے بھی اور زیادہ بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل ہم نالسا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنیں. ایم ہائی. اور دوسرے, شاہی کہیں رکتا نہیں, سیٹل نہیں ہوتا ہے, آشیانہ نہیں بناتا ہے. تو حیدرآباد میں مت رک جائیے, موو آن, ہجرت میں برکت, حرکت میں برکت. اور بہت اکیلا رہتا ہے, اللہ بھی اکیلا ہے, آپ کو معلوم ہے نا. شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تھینک یو. Eastern Crescent,
is not just an English monthly but differs from others in many ways. It consists of well-researched articles, targets issues which seldom get the attention of the mainstream media, gives every issue its deserving place, answers the misconceptions about Islam and Muslims, acts aptly on its slogan, Alternative Media, People's Choice. For subscription and other details, please contact us on 022 2677 1618 or 022 2679 8538. You may also log on to www.easterncrescent.in.